अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 टेलीविज़न प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ हुर्रियत रहनुमा इम्तियाज़ वानी साहब, और प्रोग्राम के दौरान स्काइप पर हमारे साथ मौजूद रहेंगी सीनियर तज्ज़ियाकार नाइला अल्ताफ़ कियानी। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं वानी साहब से। वानी साहब, हमारा प्रोग्राम का जो मौजू होता है भारत के कश्मीर के हवाले से और भारतीय मुसलमानों के हवाले से, ख़ास तौर पर कश्मीर के मुसलमानों पे जो जुल्म व सितम हो रहा है भारतीय हुक्मरानों की जानिब से, उनकी अफवाज की जानिब से, उनकी फोर्सेस की जानिब से जो उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, वहाँ हम देखते हैं कि मुसलमानों को मजहबी आज़ादियाँ नहीं हैं। ईदेन की नमाज़ें पढ़ने से रोका जाता है, और ये जो है नमाज जनाजा बड़े बड़े जो उनके रहनुमा मुहाजिर की शहादत हुई या जो वफ़ात पा गए, उनकी नमाज जनाजा पढ़ने से भी भारतीय हुक्मरान जो है मुसलमानों को रोकते हैं। सियासी तौर पर तो उन पर पाबंदियाँ हैं ही हैं, उन्हें इबादत से भी रोका जाता है। जामे मस्जिद में उनको का इज्तिमा नहीं होने दिया जाता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिंदुओं का जो एक अमरनाथ यात्रा है, उनका एक बहुत बड़ा एक इवेंट है मजहबी तौर पर, जिसमें करोड़ों हिंदू यात्री कई रोज़ तक वो यात्रा करते हैं, अमरनाथ यात्रा। हम ये जो एक देखते हैं दोहरा मयार, मुसलमानों को तो नमाज़ें पढ़ने से भी रोक दिया जाता है, और दूसरी तरफ हिंदुओं को अमरनाथ यात्रा के लिए करोड़ों की तादाद में वहाँ जाने की इजाज़त दी जाती है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा A1 टीवी का, जिस तरह उसने जो है हर हफ्ते के लिए कश्मीर डिबेट के हवाले से प्रोग्राम रखा है, इसको हम सराहते हैं। आपने जिस तरह बात की है, इस वक्त जो अमरनाथ यात्रा भारत में शुरू हुई है, तो मकबूजा कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, उससे जो एक पैगाम मिलता है यही है कि इंडिया जो वो कर रहा है हिंदुओं के लिए, उसने आज से, ये तो 29 से शुरू हुआ, उन्होंने कितने अरसे से इसकी तैयारी की हुई। वहाँ पर देखिए आप सिक्योरिटी के हवाले से, या वहाँ पर जो है अगर उनके खाने पीने का इंतज़ाम, बाकी चीज़ें बहुत सारी उन्होंने जो है वहाँ पर इंतज़ाम करके रखे हुए। मगर दूसरी तरफ आप देखें, दूसरे एंगल से आप देखें मुसलमानों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। आप देखें या भारत में देखें मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, और भी कोई जो मज़ाहिब के लोग रखते हैं, ईसाई है, सिख है, उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी मजहबी आज़ादी है नहीं है। इसी तरह मकबूजा कश्मीर में आप देखें इस वक्त जो हालात है, वहाँ पर जो मजहबी आज़ादी होनी चाहिए जिस तरह हिंदुओं के लिए है, इसी तरह जो वहाँ पर जो हो रहा है, आप देखें वहाँ पर जो है मीर वाइस साहब को जो है जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं देते हैं। हर आप देखें जुम्मे पे उसको जो है ना नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं होती है। इसी तरह आपने जिस तरह खुद भी बात की है, बहुत बड़े सईद इरशाद गिलानी साहब का, सहराई साहब का, उसका जनाजा उन्होंने पढ़ने नहीं दिया गया। इसी तरह जो है आप देखें वहाँ पर जो मजहबी आज़ादी के लिए जो लोगों जो आज़ान देते हैं, उस पर वहाँ पर पाबंदी है। इसी तरह जो है ऐसे वाक़ात है मकबूजा कश्मीर में जो गिनाना इस वक्त मेरे बस की भी बात नहीं है। मैं आपको गिनाते जाऊँगा फिर शाम हो जाएगी, तो वो वाक़ात आपको भी मैं नहीं गिना सकता हूँ। आप देखिए वहाँ पर जो हालात है, और मकबूजा कश्मीर में जिस तरह ईद की नमाज़ हो वहाँ पर नहीं पढ़ाई जा सकती है, क्योंकि वजह यही है ईदगाह में, वहाँ खुले मैदान में वो आज़ादी नहीं है। दूसरी तरफ हिंदुओं को देखो कितनी आज़ादी दी जा रही है, वहाँ पर जो उनको जो इबादत करनी दी जा रही है, वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ साथ जो है ना एक सिक्योरिटी भी होती है, दूसरी वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी उनको मैसर होती है, और बेला खौफ वो अपनी जो है ना इबादत करते हैं। मगर दूसरी तरफ जो है मुसलमान जो मकबूजा कश्मीर या इंडिया के दूसरे रियासत में रहते हैं, उनको वो आज़ादी नहीं है। हम यही कहेंगे कि आप देखें इंडिया को चाहे जिस तरह वो कर रहा है मकबूजा कश्मीर में, मगर एक चीज़ है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम जो है अपने हक़ के लिए जो वो अगर जदोजहद करे, उनको जो वो निशाना बनाया जा रहा है मकबूजा कश्मीर के अवाम को, वो एक तरफ जो है इंडिया अपनी वायलेशन कर रहा है। जिस तरह आपने देखा होगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर 1947 में जो है इंडिया में श्रीनगर लाल चौक में जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मकबूजा कश्मीर के आवाम से वादा करते हैं कि हमने आपको आर्जी तौर पे यहाँ पर अपनी फ़ौज उतारी है, हम आपको अपना हक़ देंगे, जिस तरह आप लोग चाहेंगे, जिस तरह यहाँ हम रायशुमारी कराएंगे तो आपको वो हक़ अपना देंगे। फिर खुद इंडिया जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है करारदाद लेके कि मकबूजा कश्मीर के आवाम को वो हक़ दिया जाए जो उनका हक़ बनता है।
मगर आज तक वो हक हमें नहीं दिया गया और 18 करारदादे हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से इस वक्त यूएन में, मगर वो हक हमें अभी तक नहीं दिया। जी सही कहा आपने बिल्कुल। नाहिर साहब आप ये बताइएगा कि जैसा कि वानी साहब ने कहा कि एक तो उनका इस्तिस्वाब का राय का हक जो है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होना, ये भारत के साथ रहना है, ये उनका बुनियादी हक है जिसके लिए वो 70 साल से जदोजहद कर रहे हैं। और लाखों ख़वातीन ने अपनी जो है अपनी इज़्ज़तें जो है उनकी ताजदार की हैं, मुसलमान ख़वातीन की भारतीय हुक्मरानों ने और ख़ास तौर पर उनकी अफवाज ने। उसके साथ हज़ारों नौजवानों ने अपनी कीमती जानें ज़ाया की हैं इस तहरीक आज़ादी में। सैकड़ों बल्कि हज़ारों कारकुन और रहनुमा जो हैं मुख्तलिफ़ झूठे मुकदमात में जेलों में कैद हैं। इस सारे तनाज़ुर में बैनुल-अक़वामी बरादरी का क्या किरदार होना चाहिए, जो कि हम देखते हैं कि इस वक्त बिल्कुल बेहिसी है। हम देखते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वहाँ अमेरिका में एक करारदाद मंजूर की जाती है पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, जबकि जो जुल्म व सितम हो रहा है कश्मीर में 70 साल से और फ़लस्तीन में जहाँ पे 35,000 के लगभग लोग मर चुके हैं तकरीबन 8-9 माह में, उस हवाले से इन बड़ी ताकतों की ज़ुबान नहीं खुलती। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? एक तो बात ये है कि ऐसा नहीं है कि जो बिरादरी है वो बिल्कुल बात होती है या इदारे हैं मकबूजा कश्मीर के बारे में हमेशा बात होती रहती है। अभी भी जो मुकदमा इजलास था कायदा की जो इंसानी हकूक़ की जिनेवा में सेशन हुआ था, उसमें बिल्कुल जिक्र होता है मकबूजा कश्मीर का। हमारे यहाँ से आज़ाद कश्मीर से भी लोग जाते हैं, पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वो भी बात करते हैं, सिर्फ यूरोपीय ममालिक भी इस मामले में बात करते हैं। मगर हाँ, ये बात आपकी ज़रूर सही है कि कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाए जाते। तो ऐसा नहीं है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों में बात होती है। बहुत सारा कसूर ये भी होता है कि अपनी कहानी, अपनी बात, अपनी दास्तान बयान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं, उसमें ज़ोर डालना पड़ता है, ज़्यादा लोगों को अपना हिस्सा डालना पड़ता है। तो कुछ कोताहियाँ हमारी तरफ से भी हैं। और फिर बिल्कुल ये भी है कि अगर आप बैनुल-अक़वामी सियासत देखें, तो जो भी एक बड़ा मुल्क होता है जिसके साथ लोगों के तजारती ताल्लुकात और मफादात वाबस्ता होते हैं, उन मुल्कों को एक लेवरेज हासिल हो जाता है। लेकिन ये तमाम बातें ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो आज कुछ और होते हैं और कल कुछ और होते हैं। पहले जब अमेरिका पाकिस्तान का एलाय हुआ करता था, पाकिस्तान की बात को ज़्यादा हैसियत हासिल थी। अक़वाम मुत्तहिदा में भी अमेरिका पाकिस्तान की हमायत किया करता था। उस वक्त रूस वो मुल्क था जो अक्सर वीटो करता था कश्मीर के बारे में जो भी कोई करारदाद आती थी। लेकिन अब आप देखें कि क्योंकि चाइना को कंटेन करने के लिए हिंदुस्तान की ज़रूरत है अमेरिका को, तो इसलिए फ़िलहाल हमें ऐसा मालूम होता है कि सूरत हाल बदली हुई है। मगर इससे मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपका जो केस हो वो जस्ट है, राइट है, आप सही बात कह रहे हैं, तो देर ज़रूर लग सकती है। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जो हक़ खुद इरादियत है, हमारा जो इस्तिस्वाब राय का हक़ है, हमें नहीं मिला तो हमारी जनरेशंस को मिलेगा। मगर तो मायूस क्या आप नहीं ये होना कहना चाहिए। चाहती हैं कि वक्त के साथ साथ फॉरेन पॉलिसी भी चेंज हो जाती है पाकिस्तान की? क्योंकि पाकिस्तान का तो बुनियादी जो एक नुक्ता नज़र है वो तो यही है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। और इस हवाले से आप बताइएगा, जैसा आपने कहा कि मुख्तलिफ औक़ात में पॉलिसी चेंज तब्दील हो जाती है। असल में ऐसे होता है कि पॉलिसी तब्दील तो नहीं आप कह सकते, मगर ज़रूरत के मुताबिक तरजीहात आगे पीछे हो जाती हैं। कश्मीर तो एक ऐसी बात है जिस पे पाकिस्तान अपना स्टैंड बदल नहीं सकता। दीगर ममालिक ने भी अपना स्टैंड नहीं बदला हुआ। ये जो इस्तिस्वाब राय की करारदादें हैं, ये यूनानिमस हैं। इसमें तमाम लोगों ने रशिया समेत वोट डाला हुआ है और सबने तस्लीम किया हुआ है कि हमारा हक है। मगर वक्ती तौर पर चीज़ें बदल सकती हैं, तरजीहात बदल सकती हैं। स्टैंड किसी मुल्क का नहीं बदला। किसी मुल्क ने ये नहीं आज तक कहा कि जो हिंदुस्तान का कब्जा है हम उसे जायज़ समझते हैं। 5 अगस्त के बारे में भी, 2019 के बारे में भी जब हम बात करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है कि हिंदुस्तान को किसी ने फोर्स नहीं किया। मगर आपने ये देखा होगा कि हिंदुस्तान की बात की किसी ने तौसीफ नहीं की। किसी मुल्क ने भी ये नहीं कहा, या किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान के जो इक़दामात हैं हम उनकी हमायत करते हैं। वानी साहब आप ये बताइएगा, जैसा कि मैडम ने कहा कि तहरीक में कभी ज़ोर आता है, कभी थोड़ा सा डाउन होती है, इसकी क्या वजूहत हैं? क्योंकि कश्मीरी तो उसी तरह अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, अपनी इज्जतें लुटा रहे हैं, उसी तरह यकजान होकर जो है आज़ादी हासिल करना चाहते हैं भारत से। तो भारत तो शुरू से ही एक बड़ी ताकत रहा है, एक बड़ा खत्ते में बड़ा मुल्क है और उसकी एक बड़ी आबादी है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो दुनिया उससे तिजारत करना चाहती है। पाकिस्तान की निस्बत भारत उनके लिए ज़्यादा बड़ी मंडी है।
تو یہ جو پالیسی میں شفٹ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں 2-4 سال بہت تیزی اور ایسے گزرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے والا ہے، پھر کسی اور حکومت میں آ کے اس میں تھوڑا سا دباؤ کم ہو جاتا ہے. تو یہ حکمرانوں کی بھی ترجیحات ہوتی ہیں. دیکھیں آپ، پہلے میں یہ بات کروں گا مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت حالات ہے. آپ دیکھیں جون کے مہینے میں جو مقبوضہ کشمیر میں ہے، بھارت فوجیوں نے 12 لوگوں کو شہید کیا گیا. جی ہاں. اسی طرح جو ہے کئی درجنوں کارکنوں کو جو ہے، جو نوجوان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، جن کے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا، اور لوگوں کی جائیدادیں جو ہے وہ قبضہ کی گئی جون کے مہینے میں. اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں اس وقت جو ہماری قیادت ہے حریت کانفرنس کی، جس میں ہمارے مسرت عالم بٹ صاحب، یاسین ملک صاحب، شبیر احمد شاہ صاحب، اسی طرح آسیہ باجی، جس کے ساتھ 34 خواتین اس وقت تہاڑ جیل میں نظر بند ہیں، ان کو جو ہے نا جو ہے تہاڑ جیل میں بند کیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں ہزاروں جو نوجوان ہیں مقبوضہ کشمیر کے، وہ بھارت کے مختلف جیلوں میں نظر بند ہیں. یہ اوور آل جو ہے مقبوضہ کشمیر کی سچویشن ہے. دیکھیں جو مشرف کی پالیسی تھی مقبوضہ کشمیر کی، اس میں چار فارمولہ جو تھا، اس کا ایجنڈا تھا، جس میں اس نے وہ کشمیر کے حوالے سے بات کی. اس کو سید علی شاہ گیلانی سے مرحوم نے اس کو مسترد کیا تھا. اسی طرح یہاں کی حکومتیں جو ہے مختلف پالیسی لے کے آتے ہیں کشمیر کے حوالے سے. اس میں نواز شریف کی حکومت تھی، یا بینظیر صاحبہ کی حکومت تھی، یا پھر جو ہے زرداری صاحب کی، یا پیپلز پارٹی، یا عمران خان صاحب کی، یا جو ہے اب شہباز شریف صاحب کی. اب یہ پالیسیاں جو ہوتی ہے، اس میں مختلف پالیسیاں ہوتی ہیں. تو اب جو ہے نا مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے نا، ایک ہی جب وہ یہاں پر دیکھتے ہیں، یہاں کے ٹاک شو، ٹی وی ٹاک شو میں، یا مختلف جو سوشل میڈیا پہ بات آتی ہے، یا پارلیمنٹ میں، وہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کا جو اس نے بیچ دیا ہے، اس کو بیچ دیا ہے، انڈیا کو بیچ دیا، جس طرح 5 اگست کا واقعہ ہوا تھا. اسی طرح جب آپ ٹی وی کے ٹاک شو میں دیکھتے ہیں کہ اس نے مقبوضہ کشمیر کا سودا کیا، اس نے سودا کیا، اس سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حوصلے جو ہے نا پست ہوتے ہیں. نائب صاحب آپ یہ بتائیے گا، جیسے ابھی وانی صاحب نے بات کی کہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ یہ ضرور بیان دیتی ہے کہ جی کشمیر کا سودا ہو گیا، کشمیر پچھلی حکومت نے بیچ دیا. مخالفین اپنے مخالفین یہ الزامات ایسے لگائے جاتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ ایک خاص پارٹی، مذہبی پارٹی کے سربراہ 14 سال کشمیر کمیونٹی کے چیئرمین رہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا واقعی کوئی کام نہیں ہوتا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سے، اور کیا یہ سب صرف دکھاوا ہے؟ اور دوسرا یہ جو کشمیر بیچ دیا ہر پارٹی آگے بولتی ہے، وہ کیا کشمیری بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کسی خاص سیاسی جماعت نے کشمیر بیچ دیا؟ کیونکہ یہ 35A اور 370 جو آئین کے آرٹیکل منسوخ کیے ہیں، وہ تو ان سے پوچھ کے تو نہیں کیے مودی نے. وہ تو ان کی اپنا ایک پالیسی ہے. مودی وغیرہ جو ہیں، ان کے حکمران جو ہیں، وہ تو ایک پالیسی کے تحت چلتے ہیں. پاکستان میں حکمرانوں کی طرح ڈے بائی ڈے فیصلے نہیں ہوتے ہیں ان حکومتوں کے. انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ کب تک اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اور آگے کتنے سالوں کے بعد اس قصے کو ختم کرنا ہے. جیسا کہ دنیا کے جن اچھی اذہان ہیں جو قوموں کے، وہ تو 50-100 سال بعد کی سوچتے ہیں. پاکستانی البتہ اس حوالے سے بالکل آ رہی ہیں کہ وہ اپنے اگلے کل کا نہیں سوچ سکتے. ہر روز کے حساب سے دیہڑی لگانے والا کام ہوتا ہے یہاں. بہت ہی اچھی بات آپ نے خود ہی جو جس کو کہتے ہیں کہ سمندر کو آپ نے پوجے میں سمیٹ دیا ہے. ہی اصل میں اس طرح کے انفارچونیٹلی جو ہماری پالیسی ہے، میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ کشمیر کو کسی بھی سیاسی پارٹی نے بیچنے کا سوچ سکتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں تمام حکمرانوں سے معلوم ہے اہلیت کی کمی ہو سکتی ہے، سمجھ بوجھ کی کمی ہو سکتی ہے، مگر اس کا کوئی سوال نہیں ہے. کشمیر کا اور پاکستان کا جو ساتھ ہے وہ خود پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی ضروری ہے. لہٰذا یہ سوچنا کہ کوئی کشمیر پر سودا کر لے گا، یہ حماقت ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ترجیحات کبھی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. یہ بھی ضرور ہے کہ کبھی سمجھ بوجھ میں کوئی کمی آ جاتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے جو آپ نے خود اس کی نشاندہی کی کہ انفارچونیٹلی ہماری، مطلب ہم کشمیری ہماری کہتے ہیں تو ہم پاکستان کو بہت شامل کر لیتے ہیں. پاکستان کی جو پالیسی ہوتی ہے انفارچونیٹلی وہ ری ایکشن پر مبنی ہوتی ہے. ہم پہلے سے پری ایمپٹ کر کے کوئی پالیسی نہیں بناتے. اب یہ جو 2019 والا معاملہ ہے، یہ 2014 سے چل رہا تھا. وانس صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس بارے میں پہلے سے بات ہو رہی تھی. 2018 میں تو باقاعدہ حکومت ٹوٹ گئی تھی. مقبوضہ کشمیر میں جو بھی چلے حکومت کی، بی جے پی کی اور پی ڈی پی کی، اسی معاملے کو لے کر وہ حکومت ٹوٹی تھی. لیکن ہم نے ایسے پریٹینڈ کیا، ظاہر کیا جیسے یہ اچانک 5 اگست کو فیصلہ ہو گیا اور ہمیں اس بارے میں کوئی معلوم نہیں تھا. تو جب اس طرح آپ تیاری نہیں کریں گے،
آنے والے وقت کے کو آپ پریمپٹ نہیں کریں گے، ارد گرد نظر نہیں ڈالیں گے. ہمارے ملک میں تو ایسے بھی حالات دیکھے ہیں جہاں کئی کئی سال ہمارے پاس ایک فورن منسٹر نہیں ہوتا. اس سے سمجھ آتی ہے کہ ہم معاملات کو اس طرح کی اہمیت نہیں دیتے جس طرح کی دیے جانا ضروری ہے. تو ہمیں ترجیحات جو اپنی ہیں ان کا تعین کرنا ہوگا اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو اچھا پھر میں میں آپ یہ سے بھی کہوں گی کہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، بالکل والد صاحب نے آپ کو صحیح کہا، اس سے مقبوضہ کشمیر میں بہت زیادہ مایوسی پھیلتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے یا آپ نے بیچ دیا ہوگا، لیکن وہ مایوس ہوتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ آپ ایک پیج پر نہیں ہیں، آپ اکٹھے نہیں ہیں، اور آپ کی ترجیح میں کشمیر اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، اور شاید ایک مذاق کی سچویشن بن رہی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے اگر ہمارے گھر میں کوئی مسائل ہیں بھی اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو پوائنٹ سکور کرنا بھی ہے تو اس میں کشمیر کو نہیں شامل کرنا چاہیے. جی والد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ وہ پہلے ہمیں اکثر ہم نے سارا ٹائم جو گزارا ہے یہی دیکھا ہے کہ اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا نعرہ تو لگایا ہے ہر حکمران نے، اسٹیبلشمنٹ نے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مذہبی ایسی جماعتیں اور پیورلی جو مذہب اور دین کے لیے کام کرنے والی جماعتیں ان کی بھی ایک سپورٹ رہی کشمیریوں کے ساتھ. آج کل کچھ عرصے سے ان کی طرف سے کوئی بیانات، ان کی طرف کوئی سپورٹ ایسے نظر نہیں آتی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ؟ دیکھیں، جماعت اسلامی یہاں مین پولیٹیکل پارٹی تھی جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے نا ایک پروٹیسٹ بھی کرتی تھی اور کام بھی کرتی تھی. تو وہ بھی آج کل جو ہے اتنا وہ نہیں ہے جس طرح کہ وہاں نرم گوشت ہو گئی مقبوضہ ہے کشمیر کے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے ریسنٹلی، اس سے کہا کہ 5 اگست کو ہم جو ہے بھرپور جو ہے احتجاج کریں گے جو انڈیا نے کیا ہے 5 اگست کو. اس طرح کے جو ہے اب جو پہلے جو جماعت اسلامی کرتی تھی اب وہ نہیں کر رہی ہے، مگر آہستہ آہستہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں. ان کو بھی اب پتہ چل چکا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت کیا حالات ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں کی قیادت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کی جو مذہبی قیادت ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے کام کرنا چاہتی ہے. جی ٹھیک ہے. اب آخر میں نائب صاحب میں آپ سے سوال پوچھوں گا. میں نے شروع کیا تھا پروگرام اسی سوال سے کہ مذہبی آزادیاں جو ہیں مسلمانوں کے لیے تو وہاں بالکل نہیں ہیں. بھارت میں خاص طور عمومی طور پر اور خاص طور پر کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امرناتھ یاترا کے لیے انہیں کھلی چھوٹ دے دی. اب جب کروڑوں یہ جو ہیں ہندو اس اپنا یہ مقدس فریضہ ہے جو ان کا مذہبی اس کو ادا کرنے کے لیے وہاں آئیں گے تو پولوشن بھی ہوگی، ماحولیات کا بھی پڑے گا، گند بھی پڑے گا. اس سے کشمیر کی صورتحال اور ان میں جو انسانی آزادیوں کے حوالے سے ایک تقابلی جائزہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم امرناتھ یاترا پر ہماری طرف سے آپ کو اعتراض نظر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم ہندو مذہبی ایک اجتماع کے خلاف ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ امرناتھ یاترا میں یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی سے بہت زیادہ سیاسی ایک اجتماع ہے. اس سے جان بوجھ کر بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی ہے. اگر آپ پچھلے 10-12 سال پہلے دیکھیں تو چند 100 افراد جو لوکل افراد ہوتے تھے وہ جایا کرتے تھے امرناتھ کی یاترا کے لیے. جیسے آپ سمجھیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے، جیسے ہمارا یہاں پہ آزاد کشمیر میں تتا پانی ہے تو بہت سارے لوگوں کا بلیو ہے کہ وہاں پہ جو وہ پانی ہے اس سے نہانے سے بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو یہ کس طرح کی بات ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ امرناتھ یاترا سے فرٹیلٹی ہوتی ہے، بچے آپ کے اگر آپ ایشو لیس ہیں تو آپ کے بچے ہوں گے. یہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ پورے ہندوستان سے، یہ لوکل بات تھی. اب انہوں نے اس کو پولیٹیسائز کر کے پورے ہندوستان سے لوگ جمع کرنے شروع کر دیے ہیں. اور اس سال جیسے امرناتھ یاترا کے لیے 5,50,000 لوگ جو ہیں وہ جائیں گے. یہ گلیشیئرز ہیں، یہ سارا علاقہ وولیٹائل ہے، بہت زیادہ فریجائل علاقہ ہے. یہاں کا ایکو سسٹم بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے. پہلے ہی یہاں پر 1 ملین کے قریب آرمی موجود ہے. وہ آرمی روزمرہ کے معاملات دیکھتی ہوگی، کھاتی پیتی ہوگی، فضلہ پھینکتی ہوگی. اس کی وجہ سے پہلے ہی آپ دیکھیں کہ ہمالین جو ریجن ہے، ہمالیہ کا جو ریجن ہے، وہ پہلے ہی دنیا میں معروف ہے اس معاملے کے لیے کہ وہاں پہ جو ماحولیات کے حالات ہیں وہ بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں. دوسری طرف اسی طرح کی دوسری جگہ جو ہے وہ اتراکھنڈ میں ہے جہاں پر گنگا دریا کا منبع ہے، مگر وہاں پہ کیونکہ وہ ہندوستان میں ہے اور اصل میں ہندوستان کشمیر کو اپنا حصہ نہیں سمجھتا، ہماری پلی یہ ہے کہ وہاں پر روزانہ صرف 250 آدمی کو جانے کی اجازت ہے کیونکہ وہ بھی ایک فریجائل علاقہ ہے. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جان بوجھ کے پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. ہماری جو ماحولیات ہے اسے جان بوجھ کے خراب کیا جا رہا ہے. یہ کل کو بہت بڑا حادثہ یہاں پر پیش آ سکتا ہے. آپ نے سیاچن میں بھی دیکھے
دیکھا کہ ہندوستان کی مسلسل ہٹ درمی کی وجہ سے وہاں پر پاکستان بھی فوج پیچھے نہیں ہٹا سکتا، حالانکہ بار بار اس معاملے پہ بات ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی کتنے مسائل ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کلاؤڈ برسٹ آپ دیکھتے ہیں، کبھی آپ بڑے بڑے ایولانچز اور طوفان دیکھتے ہیں. تو یہ معاملہ پوری دنیا کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. امرناتھ یاترا کا معاملہ ایک مذہبی آزادی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی معاملہ ہے جس سے پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پروگرام میں اسکائپ سے موجود تھیں نائرہ الطاف کیانی، معروف تجزیہ کار، اور اسٹوڈیو میں موجود تھے امتیاز بانی صاحب، معروف حریت رہنما. اب لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کشمیر ڈیبیٹ میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں اسٹوڈیو میں، معروف تجزیہ کار ہیں، بین الاقوامی شخصیت ہیں، ملک محمد افسر، گولفر ہیں، چیمپئن ہیں، کئی بار کے تقریباً 40 سے زیادہ ممالک میں سفر کر چکے ہیں اپنے پروفیشنل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، اور کشمیر کے اور بھارت کے حوالے سے بہت انہوں نے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، اور بہت کچھ جانتے ہیں. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، پہلے آپ اپنے بارے میں خود 1 منٹ میں ذرا اپنا تعارف کرا دیجیے ملک صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم شہریار احمد صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے. میں بیسیکلی ایک گولفر ہوں، اور الحمدللہ میں نے اپنے کیٹیگری میں کم از کم کوئی 200 ایوارڈ لیے ہیں، اور اس کا کرم ہے. چلیں بہت شکریہ. اب آپ سے سوال کا آغاز کرتا ہوں. ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بھارت کے حوالے سے آپ نے بہت مختلف جگہ پہ، مختلف سیمینار میں، ورک شاپ میں، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ بہت کچھ کہا ہے، اور بہت ٹھوک بجا کے آپ جو ہے بات کرتے ہیں. کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے، کوئی لحاظ نہیں رکھتے. ابھی دیکھیں ہم نے جو دیکھا ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا ہے، نہ انہیں نماز عید پڑھنے دی جاتی ہے، نہ ان کے لیڈران کا یا نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، نہ ان کو شادیوں کے ایونٹ جو ہیں وہاں پہ خوف کے عالم میں یہ اٹینڈ کرتے ہیں. ان کو کوئی مذہبی اور انسانی بنیادی حقوق کی آزادی حاصل نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کو ایک امرناتھ یاترا ہوتی ہے، وہاں پہ جاتے ہیں ہندو، اب لاکھوں کی تعداد میں وہاں جا رہے ہیں. نہ صرف ہندو مقبوضہ کشمیر کے بلکہ پورے ہندوستان سے اب لوگ وہاں جا رہے ہیں. تو اس دوغلے پن کو آپ کیسے لیں گے کہ بھارتی سرکار ایک طرف تو مسلمانوں کو عید کی نماز پڑھنے نہیں دیتی، اور دوسری طرف ان کا جو مقدس ایک فریضہ ہے امرناتھ یاترا کا، لاکھوں ہندوؤں کو اجازت دے دی ہے کہ وہ کشمیر میں جا کے ہندو یاترا کریں. محترم شہریار صاحب، ان مائی اون پرسنل اوپینین میں تو یہی کہوں گا کہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اور مودی سرکار ہے، وہ بلند دعوے تو کرتی ہے، لیکن جو وہ ظلم و ستم انڈین ہیلڈ کشمیر میں ڈھا رہی ہے، میرے خیال میں ایک ذی شعور آدمی، مسلمان ہو یا ہندو یا سکھ ہو، وہ برداشت نہیں کر سکتا. جس تشدد، ریاستی تشدد کے ساتھ وہاں ماؤں بہنوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ریپ کیا جا رہا ہے، بلکہ اجتماعی قبروں میں ڈالا جا رہا ہے. میں آپ کیا بتاؤں آپ کو، میرے تو شرم سے سر بھی جھک رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں. میں یہ دعا کرتا ہوں رب الجلال سے کہ ہندوؤں کو جو ہیں، وہ برہمنوں کو یہ ہدایت ہو کہ وہاں پہ میجارٹی کو مائنارٹی میں نہ تبدیل کریں، بلکہ وہاں پر تمام قومیتوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں. تو یہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور وہاں بسائے جا رہے ہیں ہندو ہزاروں کی تعداد میں، صرف اس لیے کہ مسلمانوں کی جو وہاں حکومت بنتی تھی مقبوضہ کشمیر میں، ابھی اس کو بھی اقلیت میں ثابت کر کے جو ہے ہندوؤں کی حکومت وہاں بن جایا کرے گی. میں تو اس میں یہی عرض کروں گا اپنے ناقص صاحب کے مطابق، جو میرا تجربہ ہے، جو میں نے پڑھا ہے، کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو فاؤنڈر آف پاکستان، اور ساتھ ہی آپ کے جو ہیں وہ جو ان کے ہندوؤں کے نہرو صاحب تھے، وہ امپیریل ہوٹل دہلی میں جس ٹیبل پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا انڈین سب کی کا کہ مسلمانوں کا ملک الگ ہونا چاہیے اور ہندوؤں کا الگ ہونا چاہیے، اس پر کوئی عمل نہیں کیا جا رہا. اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وقت جو اس کو کشمیر کو دے دیا گیا تھا، تو وہ اب میرے خیال میں ہمیں اپنی پاکستان آرم فورسز پہ ناز ہے، اور ان کو مل جل کر ان کو دباؤ ڈالنا چاہیے کہ آپ جو ہندو ہیں ان کی جو ذہنیت ہے، نہ کہ انڈین ہیلڈ کشمیر میں، بلکہ یہ تو سکھوں کو بھی مار رہے ہیں کینیڈا میں، اور یہاں تک کہ یہ ہر جگہ مار رہے ہیں.
ہر جگہ پر یہ مطلب ہے کہ ظلم و ستم کر جی رہے ہیں۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ کینیڈا میں بھی انہوں نے مارے ہیں ہندو کا سکھ لیڈر مارے ہیں ہندوؤں نے، اور یہ تو امریکہ میں بھی اٹیمپٹ کیے ہیں، برطانیہ میں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو راہ ہے یہ پوری دنیا میں اس کا اتنا ایک جو نیٹ ورک ہے، اور جو یہ بدنام زمانہ ایجنسی ہے سب صرف تخریبی کارروائیوں کے لیے، اور پاکستان میں بھی بہت سارے شواہد ملے ہیں را کے کہ جو پاکستان میں بھی دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے۔ میرے ناقص خیال کے مطابق، کیونکہ میں گولفر ہوں اور میرا انٹریکشن دنیا کے تمام سفراء اور جناب ایمبیسڈرز، ڈیفینس اٹیچیز، میجر جنرل سے رہتا ہے، اور انڈین سے بھی میں گولف کے ذریعے سے جانتا ہوں۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان آرم فورسز اور پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس جو کام کر رہی ہے وہ لاجواب کام کر رہی ہے، اور جس طرح سے پاکستان ایئر فورس نے ابھی نندن کو یکدم گرایا ہے، میرے خیال میں ہمیں اس پہ اپلوڈ کرنا چاہیے۔ اور کلبھوشن یادیو کو بھی جیسے پکڑا، کلبھوشن دیو کو تو پکڑا ہے، تو میرے خیال میں اسلام آباد میں بھی ان کے ایجنٹ پائے جاتے ہیں، ہر شہر میں پائے جاتے ہیں، کوئٹہ میں پائے جاتے ہیں، لاہور میں پائے جاتے ہیں، کراچی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دہشت گردی کروا رہے ہیں، اور ہمارا جو پڑوسی ملک افغانستان، کسی وقت فیلڈ مارشل ایوب خان مرحوم غفور جو ایک نہایت ہی نڈر اور بے باک سولجر تھے، بلکہ جنرل تھے، میں ان سے ملا ہوں، اس وقت جو ادھر سے کرتا تھا ایک گولی پہ دبک جاتے تھے، تو وہ ہمیں آ کر ڈیلی ہمارے فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی انٹرنیشنل سازش ہے۔ ابھی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک نریندر مودی تیسری ٹینیور کے لیے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے جب الیکشن جب بھی لڑتے ہیں پاکستان مخالف بیانات دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو کشمیر ہے، آزاد کشمیر، یہ بھی ہمارا حصہ ہے، یہ بھی ہم لیں گے۔ تو اس قسم کے بیہودہ بیانات سے کیا امن اور سلامتی خطرے میں نہیں پڑ سکتی؟ کوئی ملک ایسا ہے جو کسی دوسرے ملک کو اجازت دے کہ اپنے ملک میں آگے اٹیک کر سکے؟ اگر بھارت ایسی ناپاک کوشش کرتا ہے تو ہماری مسلح افواج تو اس کو بہت منہ توڑ جواب دیں گی اس کا۔ لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی ہمیشہ پاکستان مخالف بیانات دے کر ہی کیوں جیتتا ہے؟ وہاں کی عوام کیا یہی شدت پسند ہے کہ وہ صرف اپنے مسائل بھول کے پاکستان کی بات پہ الیکشن پہ اس کو ووٹ دیتی ہے؟ اس بارے میں اپنی پرسنل رائے اور پرسنل ایکسپیرینس جس کے ذریعے میں نے اتنے ممالک میں نے پرکھا ہے، جانا ہے اور میں پڑھا ہے، اس سے تو میں نے یہی سیکھا ہے کہ جو ہندو ذہنیت ہے وہ اپنے ہندوؤں کو بھی کمتر سمجھتی ہے، جو ان کے شدری ہیں، شودر، ان کو جیسے برہمن ہے وہ شودر کو، اور دوسری کئی کیٹیگریز ہیں وہاں۔ جی ضرور۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں جس گاؤں میں پیدا ہوں ملپور میں، وہاں بھی مل ہندو تھا، اور وہ جب کہیں سے کسی وقت میرے دادا حضور جنہوں نے 22 سال چلا کاٹا بل سرکار کے اوپر، سائن جیا جو خادم اول تھے، وہ جب کبھی غلطی سے چل جاتے تھے تو وہ ان کے نو کے چائے کھانے پہ گئے، وہ اس وقت فوراً کہتے تھے مسئلہ آ گیا تو پلیز ہو گئے، تو وہ فوراً مٹی ڈالتے تھے۔ تو یہ تو صدیوں سے ایسے ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں جو جناب، میرے خیال میں پورے خیال میں کہ دونوں ممالک کی افواج کو، دونوں ممالک کی افواج کو بیٹھ کر یہ طے کرنا چاہیے کہ سیاچن سے فوجیں واپس لے جائے اور جو ہے وہ امن کیا جائے۔ لیکن اگر جنگ کی جائے تو اپنے گھوڑے تیار رکھے جائیں، اپنے فائٹر جیٹ تیار رکھے جائیں، اور پاکستان کی آرم فورسز کو تیار رکھا جائے اور ان کا منہ توڑ جائے۔ جی یہ تو ہمارے اسلام میں بھی حکم ہے کہ اپنے گھوڑے اور اپنی تلواریں اور اپنا جو ہے اسلحہ تیار رکھنا چاہیے دشمن کے مقابلے میں، کسی وقت بھی ناپاک عزائم پورے کرنے کے لیے آپ کا دشمن کوئی بھی چال چل سکتا ہے۔ ملک محمد افسر صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے A1 ٹیلی ویژن پہ پروگرام کشمیر ڈیبیٹ، ہمارے ساتھ رہیے، اللہ حافظ۔